अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मैं, और आपको जिक्र करेंगे कि जनाब एक नई डील भी सुनने में आ रहा है। खबरें चल रही हैं कि ऑफ़र की गई है खान साहब को। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब क्या सूरत हाल है कराची में बारिश के बाद, और उसके असरात क्या होने जा रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि बड़ी ही जिसको कहते हैं ना गलत किस्म की टाइमिंग हुई है पीपल्स पार्टी के लिए इस बारिश की। और यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले इस तरह की बारिश, और फिर उसकी वजह से जो नकासी आब का इंतज़ाम बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है काफ़ी पीपल्स पार्टी के लिए शर्मनाक रही हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे, इसके क्या रिजल्ट्स हैं। अतर मिनल्ला साहब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर चल रही थी कि जिस तरह से उनके साथ बरतानिया में हुआ है वाक़या पेश आया, और वहाँ पर खबर तो ये चलाई गई थी इब्तदाई तौर पर कि जी पीटीआई के कुछ मुजाहिरीन ने उनको घेर लिया और उनके साथ बदतमीज़ी की या कोई तल्ख कलामी हुई, इस किस्म की हरकत। लेकिन बाद में खबर क्या निकली और अतर मिनल्ला साहब ने किस तरह से कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पर सवालों के जवाब दिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ इलेक्शन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात यहाँ से हो जाए कि खौफनाक किस्म का फैसला, और उस फैसले के ऊपर खौफनाक किस्म का रद्द अमल सोशल मीडिया पर भी और गली कूचों में भी। गली कूचों में इसलिए नहीं कि लोग कोई एहतजाज के निकल आए या कोई तोड़फोड़ हो गई या कोई मसले मसाइल हो गए, लेकिन जो इस फैसले के बाद लोगों से बातचीत हो रही है और जो उनसे रिएक्शन सुनने को मिल रहा है, देखिए आम आदमी तक में ये समझ आ चुकी है कि ये किस तरह से हुआ है और ये कितना शर्मनाक है। तो इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि लोग भी अब इंतज़ार में हैं कि 8 फरवरी आए तो सही ज़रा। तो अब इस चीज़ का एक अंदेशा, इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि ये जो गुस्सा है लोगों का ये वोट में बदल ना जाए। बहुत कोशिश की गई है लोगों को कंफ्यूज करने की, इंतखाबी निशान बल्ला छीन कर, और मैं अभी तक इस बात के ऊपर काफ़ी हद तक यकीन रखती हूँ कि बहुत नुकसान भी हुआ है बल्ला छीनने का। ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग इमरान खान या पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि उनका कैंडिडेट कौन है और उसको कैसे वोट करना है, किस निशान पर मुहर लगानी है। तो ये एक रियल प्रॉब्लम है। ये एन इलेक्शन के दिन तक भी कितना इफेक्ट करने जा रही है इसके ऊपर बहुत जाहिर है डिपेंड करेगा कि इलेक्शन का टर्न आउट होता है, लेकिन वो टर्न आउट किस तरह पीटीआई के उसमें हक में जाएगा। अगर तो ये उसी सूरत में होगा अगर जो पीटीआई का वोटर है उसको सही तौर पर अपना इंतखाबी निशान भी पता हो और कैंडिडेट का भी पता हो, तो फिर ही उसको जो है वो सही तौर पर वोट डाला जा सकता है जहाँ पे वो डालना चाहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये कितना हद तक हो चुका है इसके ऊपर कोई भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन हतमी इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल लोग इस चीज़ के बाद से ज़्यादा, मुझे तो कहीं पे भी मैं जाती हूँ आजकल आते जाते सब्ज़ी ख़रीदते, फ्रूट ख़रीदते, चलते फिरते लोगों से मैं पूछती रहती हूँ और थोड़ी एक सेंस लेने की कोशिश करती हूँ कि क्या लोगों का रुझान है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इन सज़ाओं के बाद ख़ास तौर पर लोग दोबारा से एक नई जोश और जज्बे के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने वोट करने बाहर निकलना और अपना गुस्सा वोट से निकालना है। अब सही बात सिर्फ ये है पीटीआई के लिए कि उनके लोग सही तौर पर उन तक पहुंच जाएं। मैं ख़ास तौर पर बात करूंगी जैसे हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल ने 117 से इलेक्शन लड़ रही हैं आलिया हमजा साहिबा, और उनकी तरफ से एक कैंपेन भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि उनके पास पोलिंग एजेंट नहीं है उस हलके में। तो वॉलंटियर्स जो भी उस हलके के मौजूद हैं, क्योंकि ये पोलिंग एजेंट के लिए उस हलके का होना ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ के जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो इस सिलसिले में अपनी खिदमात देना चाहते हैं, पोलिंग एजेंट बनना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पीटीआई के, वो उनको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की मसाइल हैं जो ऑन ग्राउंड स्टिल पीटीआई को फेस करने पड़ रहे हैं। कहीं पे पोलिंग एजेंट्स नहीं है, कहीं पे उम्मीदवार गायब हैं, कहीं पर जो उनके यानी जो वर्कर्स हैं उस तरीके से सामने ग्राउंड पर नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन आवाम का जोश जज्बा अपनी जगह मौजूद है। ये भी एक हकीकत अपनी जगह डरा रही है तमाम इस वक्त जो ताकतवर हलके हैं उनको भी। इसी तर्ज पर अब हम देख रहे हैं कि पहले तो कल बात हो रही थी कि जी कोई मुफ्तियान कहाँ सोए हुए हैं, क्यों नहीं कोई इस पे फतवा दे रहे, क्यों नहीं कोई इस पे बात कर रहे ये फैसले के ऊपर।
کیونکہ یہ صرف قانونی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک شرعی فیصلہ بھی تھا، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کا کیا حکم تھا اور اس کی کیا کوئی حکم عدولی کی گئی ہے. تو اس کے اوپر کیوں ملا حضرات خاموش ہیں؟ کافی دیر لگی جاگنے میں ان کے، لیکن کافی اب آ چکے ہیں لوگ سامنے. قاری زوار بہادر صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، علامہ امین مشہدی صاحب، مفتی گلزار نعیمی صاحب، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب اور کچھ دیگر جو مفتیان ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کی طرف سے اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے شرعی احکامات کی. تو اب ان کے ان مفتیان کے، اگر یہ مفتی فیصلہ دے رہے ہیں یا اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیسے چیلنج کیا جائے گا؟ میری اپنی نظر میں تو ویسے ہی یہ ہائی کورٹ میں بھی جب فیصلہ جائے گا تو یہ معطل ہو ہی جائے گا، لیکن اس میں چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر خاک بھی ڈال لی اور پھر اگر فیصلہ بھی نہ ٹکے تو فائدہ بھی کیا ہوا. لیکن یہاں پر اس وقت اس طرح کی باتیں کون سمجھائے؟ اب خبر جنید سلیم صاحب کی میں نے یہ سنی ہے اور کچھ ایک دو لوگوں نے اور بھی یہ خبر دی ہے، رپورٹ کی ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے پہلے بھی اور اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی کافی چیزیں چلتی رہی ہیں، مشاورتیں وغیرہ، اور اس کے بعد اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی کوئی شخصیت جو ہے وہ خان صاحب کے پاس پہنچی ہے کوئی نئی ڈیل لے کر، کیونکہ ان کا یہ اندازہ تھا کہ شاید اب عمران خان ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کوئی کسی کمپرومائز کے لیے تیار ہو. لیکن بقول جنید سلیم صاحب، عمران خان صاحب نے ان شخصیت سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا اور بالکل ان کی بات تک نہیں سنی اور پھر انہیں اگنور کر کے وہ کتاب پڑھنے چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ سو گئے جا کے. تو یہ جنید سلیم صاحب کی خبر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہے ہیں. لیکن میں بھی ویسے یہ جو بات لے کے آئے ہوں گے میں ان کو ڈفرز ہی کہوں گی کہ مطلب ہے جب آپ نے کسی کو کوئی ڈیل آفر کرنی ہو یا کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہو یا کسی سے کوئی سودے بازی کرنی ہو تو آپ ماحول ٹھیک کرتے ہیں، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اعتماد سازی کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اپنا پازیٹیو جیسچر شو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گراوٹ کی غلیظ ترین تہ میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جی اب ہم سے بات کرو. بھائی ایسے موقع کے اوپر تو اگلے کا آپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، وہ آپ سے بات کیا کرے؟ تو آپ اتنے کہ کوئی ڈفرز ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس کے بعد کوئی لے کے گیا ہے پیغام، تو عمران خان صاحب نے تو بڑی میرا خیال ہے کہ ہمت اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ صرف ملنے سے انکار کیا ہے. جو اگر کوئی اجڑ قسم کا بندہ ہو تو ویسے ہی منہ پہ دو چار چپڑے لگا دے کہ بھائی تم یہ سب کر کے میرے ساتھ اور اب میرے سے بات کرنے آئے ہو کس منہ کے ساتھ. تو یہ خیر عجیب ہی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی نے کیا ہے تو میرے تو حیرت کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ خبر جنید سلیم صاحب کی ہے کہ کوئی آیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس طرح کچھ کر کے خان صاحب جو ہے وہ کسی ڈیل کی طرف جائیں گے. وہ کل کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ میں مرنا پسند کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا. اور جو بھی کوئی اگر کسی سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ صرف ملکی اور قومی مفاد کے اوپر ہوگی، وہ کوئی ہمارے پرسنل ریلیفز کے لیے یا ہماری جان چھوڑ دے اس کے لیے میں کوئی سودے بازی نہیں کرنے والا. وہ کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کل ہی بتا دی تھی. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی سزاؤں کے اوپر کیا ریاکشن دیا ہے. اطہر من اللہ صاحب جی موجود تھے برطانیہ میں، وہاں پر ایک اسپیشل کانفرنس اور میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے آفیشلی. اور اس کے بعد وہاں پر جب میٹنگ کے دوران ان سے سوال کیا گیا عمران خان صاحب کی سزاؤں سے متعلق کہ جس طرح ہیسٹ میں انہیں سزائیں دی گئی ہیں، انہیں حق دفاع نہیں دیا گیا، جس طرح بلہ چھینا گیا، یہ سب چیزیں جو اوورآل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ نے جو کردار ادا کیا ہے، تو اس کے اوپر بڑا جذباتی ہو کے وہاں پر جو ایک کوئی شاید اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سوال کیا. تو اس پر اطہر من اللہ صاحب نے بڑی کوئی تحمل سے بڑی بردباری سے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس میں بیسکلی اس جواب میں اپنے آپ کو تو کلیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں جب اطہر من اللہ یعنی چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے، اور یہ بات درست ہے ان کی کہ ان کے جو فیصلے تھے ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آئین اور قانون اور بنیادی انسانی حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے اور اس کی حفاظت کی ہے انہوں نے جب تک وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو فیصلہ ان کے پاس آیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تھے، اس کا بھی فیصلہ جو اپیل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے ان کو بحال کیے کاغذات اور کہا کہ یہ بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں جو اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ آیا تھا، اگرچہ اس کی سربراہی سردار طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے، یہ سائفر کیس جو ضمانت والا آیا تھا
تو اس میں بھی اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے وہ بڑے زبردست تھے، اور اس سے پہلے بھی جو مختلف کیسز میں وہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو جو کم از کم چیز ان کے پاس آ رہی ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو. لیکن یہ انہوں نے اس میں ایکسپلین بھی کیا، لیکن یہ انہوں نے ضرور بات کی کہ جو عدلیہ اس وقت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کا میں نہیں اس پہ میں کہتا کوئی کامنٹ کرتا، لیکن انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ مجھے امید ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ مثبت تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، مثبت ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی انہوں نے گہری بات کر دی ہے. یہ بیسکلی اگین ایک مجھے جو میری تشریح کے مطابق اس بات میں انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کر دی ہے کہ اگر نوجوان اس سارے سسٹم کو ایک اتنا متنازع سسٹم سمجھ رہے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر وہ ہی اس سسٹم کے خلاف نکل کر ووٹ کریں اور ایک تبدیلی کا آغاز کریں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ اطہر من اللہ صاحب کا جو ایک میسج تھا وہ مجھے تو اس طرح سے سمجھ آیا. بہرحال اطہر من اللہ صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس کے بعد ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ سیکورٹی کے پرسنلز ان کے ساتھ ہیں، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ وہ چل کے جا رہے ہیں اور کچھ مزید سامنے سے لوگ جو ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے کوئی جواب تو خیر نہیں دیا لیکن وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس پر پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جناب بیسکلی یہ پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے جنہوں نے اطہر من اللہ صاحب کو روکنے کی اور ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، ان سے بدتمیزی کی، یہ بھی الفاظ تھے. اور اس میں جو پیش تھے یہ جیو کے رپورٹر ہیں وہاں کے مرتضی شاہ، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا، کچھ ایک دو اور لوگوں نے بھی اسی طرح رپورٹ کیا. لیکن وہاں پر ہی اے بی این نیوز سے وابستہ سفینہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ بیسکلی یہ کچھ میڈیا کے نمائندے تھے جو اطہر من اللہ صاحب سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور مینجمنٹ خود تو ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہی تھی، ان سے سیلفیاں بھی بنوا رہی تھی، لیکن میڈیا کو بات نہیں کرنے دے رہی تھی. تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے میں بھی ان کے دل میں یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں، لیکن وہ کوئی پی ٹی آئی کے مظاہرین نہیں تھے ان اینی کیس، اور اس طرح کا واقعہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی گھیراؤ کیا گیا ہے یا انہیں کوئی ہراساں کیا گیا ہے. انفیکٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہیں روڈ پہ اتنا چلنا بھی کیوں پڑا، گاڑی تو ان کے قریب ہی ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال یہ اس طرح سے واقعہ تھا، لیکن اس کو پھر ایک پروپیگنڈے میں تبدیل کر کے کوشش کی گئی کہ میسج یہ دیا جائے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ کہیں پر بھی اس طرح کی گھیراؤ کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال وہ چیزیں جو ہیں وہ کھل گئی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جی کراچی جو ہے وہ بیچارہ سمندر کے کنارے یوں تو پیاسا شہر ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے اور اللہ اس کی پیاس بجھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ شہر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے کراچی میں یہی صورتحال ہوتی ہے. ہلکی پھلکی ڈرزلنگ ہو، بوندا باندی جسے کہتے ہیں، تو وہ تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن ذرا سی بھی نارمل سی بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد نہ صرف یہ نشیبی علاقے بلکہ اچھے خاصے جو شہر کے بہتر علاقے ہیں ان میں تک پانی کے ایشوز رہتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. اور کل رات بھی اس طرح ہی ہوا ہے کہ وہاں پہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر کیا صورتحال تھی. اتنا پانی تھا کہ آدھی گاڑیاں ڈوبی پڑی تھی لوگوں کی، اور جو لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے وہ 5-5 7-7 گھنٹے روڈز کے اوپر خوار ہوتے رہے، اور ٹریفک نہ کھل سکی، پانی کی نکاس کی وجہ سے بھی مسائل تھے اور ٹریفک پھنس گئی، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد پھر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، بریک ڈاؤن ہوئے اور فیڈرز اڑ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بالکل ایک میس میں کریٹ ہو گیا پورا کراچی. اور یہ وہ شہر ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا بزنس ہب ہے، اور پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے. اس وقت بھی جو ان کی لوکل وہاں پہ حکومت ہے، ایڈمنسٹریٹر، وہ مرتضی وہاب صاحب ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، سب کو معلوم ہے اس چیز کا. لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی آپ کہہ لیں کہ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت آ کے یہ آج کل دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں سندھ کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، کون سے ترقیاتی کام کر دیے ہیں انہوں نے پورے، اور اس کے بعد جی ہاسپٹل اور یہ وہ سب اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا دیے ہیں اور اس طرح ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن یہ اصل میں ترقی ہے کہاں پہ کچھ نظر نہیں آتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے 2-4 کچھ بہتر ہاسپٹل ہوں گے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے کارکردگی. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ 15 سال آپ کی حکومت رہی ہے اور جو آپ اس کا مین شہر ہے اس کو بھی اگر ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، اور وہاں پر ابھی تک بنیادی ضروریات یعنی ٹرانسپورٹ نہیں پوری کر سکے آپ، کوئی وہاں پر سرکاری ٹرانسپورٹ کا اس طرح کا سسٹم نظر نہیں آتا. اتنا بڑا جنگل ہے انسانوں کا، 2 کروڑ آبادی، مطلب کچھ ممالک کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی کراچی شہر کی آبادی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ ابھی تک لوگ ٹینکرز
ٹینکرز سے پانی یوز کرتے ہیں بہت سارے علاقوں میں. ابھی تک وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بجلی مہنگی ترین وہاں پہ مل رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ آپ کو نہیں مل رہی ہے, اور گندگی اتنی ہے, کوئی آپ کو اس پہ پراپر سسٹم نظر نہیں آتا صفائی ستھرائی کا. کہیں آپ کو گرینری نظر نہیں اس طرح سے آتی کہ جی کس طرح شہر کو بیوٹیفائی کرنا ہے, کیسے خیال رکھنا ہے. میں خود کراچی میں رہی ہوئی ہوں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بارش کے بعد کیا کراچی کی صورتحال ہوتی تھی. تو اب یہ خود میرا خیال ہے کراچی اور سندھ والوں کو سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے, کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے یہ مناظر پیپلز پارٹی کے لیے خوفناک خواب ہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں وہاں پہ جیتے گی تو پھر اور کون جیتے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے یہاں پر اپنے مسائل کی وجہ سے پینیٹریٹ نہیں کر پائی, جو کہ شاید وہ کر سکتی تھی, اسپیس موجود تھی. اور شیر افضل مروت صاحب نے جو اندرون سندھ جلسے وغیرہ کیے ہیں, کنونشنز کیے ہیں, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک آپ کی اسپیس بھی موجود ہے اور لوگ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو موبلائز کریں, اپنی وہاں پہ ایک بیس بنائیں, تو وہاں پر لوگ ہو سکتے ہیں اٹریکٹ, ایک اسپیس موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی نہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے, نہ پی ٹی آئی کی طرف سے, نہ کسی اور جماعت کی طرف سے وہاں جا کر کچھ چیلنج کیا گیا پیپلز پارٹی کو. اور یہی وجہ ہے کہ 15 سال سے مسلسل اور اب اگلے یہ الیکشنز میں بھی یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے سندھ کے اندر. ایک تو ان کی بات بھی ہو گئی ہے زرداری صاحب کی اس وجہ سے بھی, اور ویسے بھی مقابلے میں وہاں پر کوئی اس طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا چیلنج کرنے کے لیے. تو دونوں وجوہات کی بنا پر سندھ میں پھر سے پیپلز پارٹی کی حکومت صاف طور پر بنتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ اب خود کراچی کے لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے مقدر میں ہر دفعہ یہی کچھ لکھنا ہے یا کچھ تبدیلی بھی لے کے آنی ہے. کینڈیڈیٹس موجود ہیں مختلف جماعتوں کے, جماعت اسلامی کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, آپ اور بھی جماعتوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کے بھی کچھ شہری علاقوں میں موجود ہیں. تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں چینج کرنے کی. اگر آپ اسی طرح خوش ہیں تو پھر ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں جناب ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز کی جو اپڈیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو جہاں اور بہت ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے, وہاں پر جو بہت شور ہم سارے 5 سال سن کے کان پک گئے, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, آر ٹی ایس بیٹھ گئی. رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جو 2018 میں انہوں نے یوز کیا تھا. اور یہ جو سسٹم ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں اب ای ایم ایس یوز کیا جا رہا ہے, یعنی الیکشن مینجمنٹ سسٹم. اور ویسے الیکشن تو مینجمنٹ ہو گئی ہوئی ہے, لیکن یہ جو آخری ان کے آپ کہہ لیں کہ مراحل ہیں ان کے لیے یہ سسٹم ہے. اب اس سسٹم کو ابھی تک یعنی آزمایا جب بھی گیا ہے, 5-6 اس کے تجربے ہو چکے ہیں, لیکن وہ سب ناکام ہو چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس پہ آلریڈی اپنے ریٹن تحفظات لکھ کے دے چکی ہے الیکشن کمیشن کو. اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ خود جو الیکشن کمیشن کے آر اوز ہیں مقرر کردہ, وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ایک لیٹر سامنے سرکولیٹ ہو رہا ہے شہداد کوٹ کے ریٹرننگ آفیسر کا, جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ای ایم ایس ہے یہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا, اور یا تو یہ بالکل یعنی فارغ قسم کا سسٹم ہے کہ جو لوڈ برداشت نہیں کر رہا, اور یا پھر یہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے. دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور کچھ دن پہلے عمران خان صاحب بھی اسی قسم کا کچھ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جی نون لیگ نے کمپیوٹر ہیک کر لی ہے. ویسے یہ بھی بات بڑی فنی لگتی ہے, نون لیگ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانس تو ہے نہیں, تو یہ سافٹ ویئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو کچھ ہو رہی ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے, یہ آپ سمجھدار ہیں. نون لیگ کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں نہیں ہیں, تو میں ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. تو بہرحال جی ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ جھنجٹ تیار ہے الیکشن ڈے کے لیے بھی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ ووٹ آپ نے ڈالنے ضرور نکلنا ہے. باقی جو ہوتا ہے وہ پھر بعد کی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.